Binyamin Shakir Islamic Channel. Visit our channel, learn about Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिन्यामीन शाकिर इस्लामिक चैनल। आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आज इसकी पहली किस्त मुलाहजा कीजिए। 1857 यानी 1857 में बरे सग़ीर के रहने वालों ने, जिनमें मुसलमान, हिंदू, सिख और दूसरी कौमें भी शामिल थीं, इन्होंने अंग्रेज़ों की हुकूमत को ख़त्म करके अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी बहाल करने की कोशिश की, मगर कमज़ोर मनसूबाबंदी, नज़्म व ज़ब्त की कमी और महदूद वसाइल की वजह से इन्हें नाकामी हुई। 1857 की इस जंग को बरे सग़ीर के बाशिंदों ने जंग आज़ादी का नाम दिया, जबकि अंग्रेज़ों ने इसे जंग बगावत करार दिया। जब ये जंग आज़ादी ख़त्म हुई तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ टूट पड़े। अगरचे हिंदुओं ने भी इस जंग में मुसलमानों का साथ दिया था, लेकिन वो मुसलमानों को तमाम कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार करार देकर खुद बरियो ज़िम्मा हो गए और अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। इस तरह मुस्लिम कौम ही अंग्रेज़ों के जुल्म सितम का निशाना बनी और मुसलमानों को संगीन नताइज भुगतना पड़े। मसलन ये कि अंग्रेज़ों ने तआस्सुब और मुस्लिम दुश्मनी के जज्बे के तहत मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों, खुसूसन फ़ौज से निकाल दिया। उन पर सरकारी मुलाजमत के दरवाज़े बंद कर दिए। मुसलमान काबिलियत और इस्तेहकाक के बावजूद भी मुलाजमत से महरूम कर दिए जाते। इनके मुकाबले में कम तर अहलियत के हामिल हिंदुओं को फ़ौक़ियत दी जाती। इसी तरह मुसलमानों की जागीरें छीन ली गईं, उनकी जायदादें ज़ब्त कर ली गईं। मुसलमान किसानों को ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। उनकी जागीरें और ज़मीनें गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को अंग्रेज़ों ने बतौर इनाम दे दी। यूँ मुसलमान मालिक की बजाय मुजारे बनकर रह गए। सर सैयद अहमद ख़ान को मुसलमानों की इस हालत ज़ार पर बड़ा दुख था। वो कहते हैं कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर न ढूंढा हो। मुसलमानों पर अंग्रेज़ों के जुल्म सितम यूँ भी बढ़े कि मुसलमानों के कारोबार तबाह हो गए। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को खुसूसी मराआत दी, कारोबारी रियायतें देकर उनको अपने साथ मिला लिया। हिंदुओं ने मकामी तिजारत के मैदान में अपनी इजारादारी कायम कर ली और मुसलमान तिजारत पेशा लोग इक़्तिसादी बहरान का शिकार हो गए। इसी तरह 1857 के बाद मुसलमानों पर जो मुश्किलात आई, उनमें से एक ये भी है कि लाखों मुसलमान बेरोज़गार हो गए। जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की घरेलू सनत, जिसके पैदावारी ज़राए तरक्की याफ्ता न थे, वो तबाह हो गई और बरतानिया में सनती इनकलाब की वजह से उम्दा और सस्ता माल तैयार होकर हिंदुस्तान आने लगा। इसके अलावा हिंदुस्तान की बैरूनी तिजारत मुतासर होने की वजह से लाखों अफराद बेरोज़गार हो गए। उनमें भी कसीर तादाद मुसलमानों की थी। तो ये है पाकिस्तान की तारीख़ का नुक्ता-ए आगाज़। 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद मुस्लिम मुफक्किरीन और अकाबिरीन अपनी कौम को इस मसाइब व आलाम के दलदल से निकालने के लिए हमेशा गौर व फिक्र करते रहे। इसी बिना पर दो कौमी नज़रिए का ज़ुहूर हुआ कि यहाँ हिंदुस्तान में कम अज़ कम दो बड़ी अक़वाम आबाद हैं, जिनमें से एक मुसलमान कौम और दूसरी हिंदू कौम। इन दोनों अक़वाम के अपने मजहबी नज़रियात, अपने अपने रहन सहन के अंदाज़, तहज़ीब व तमद्दन, इज्तिमाई सोच भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सदियों इकट्ठा रहने के बावजूद ये दोनों कौमें आपस में घुल मिल नहीं सकीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कम अज़ कम दो बड़ी कौमें आबाद हैं। यही वो दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर मुसलमानाने हिंद ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसी नज़रिए को तारीख़ी हकीकत मानने के बाद हिंदुस्तान में बिल आखिर दो अलग अलग रियासतें पाकिस्तान और भारत के नाम से वजूद में आईं। यही दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की असास है।
اب ہم ان مفکرین اور اکابرین کے افکار و نظریات کا جائزہ پیش کرتے ہیں جن کی کوششوں سے دو قومی نظریے کو فروغ حاصل ہوا اور اس طرح یہ دو قومی نظریہ بالآخر تحریک پاکستان کی بنیاد بنا اور پھر پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وجود میں آیا۔ سب سے پہلا نام ہے سر سید احمد خان۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی۔ 1867 میں ہندوستان کے شہر بنارس میں اردو زبان اور ہندی زبان بولنے والوں کے درمیان تنازع طوالت اختیار کر گیا، جس کی بنا پر سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا اور حکومت وقت کو باور کروایا کہ برِ صغیر میں کم از کم دو اقوام آباد ہیں، مسلمان اور ہندو قوم۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہیں، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کی رسوم، ان کی زندگی کا فلسفہ ہندوؤں سے بالکل جدا ہے۔ اسی نظریے کی بنا پر مسلمانوں میں سیاسی جذبہ بیدار ہوا اور ان کو ایسی قیادت ملی جس کی بنا پر بالآخر ہندوستان کو دو ریاستوں میں تقسیم ہونا پڑا۔ دوسرا اہم ترین نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ شاعر مشرق، مصور پاکستان اور مفکر پاکستان کے القابات سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے الگ ریاست کا تصور پیش کیا اور یہ کہا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب سرحد یعنی خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ ایک اور عظیم نام چوہدری رحمت علی کا بھی ہے۔ آپ برِ صغیر سے تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان گئے ہوئے تھے۔ جنوری 1933 میں جب انگلستان میں قیام کے دوران انہوں نے گول میز کانفرنسز کا تسلسل دیکھا تو وہاں پر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک کتابچہ لکھا جس کا نام تھا ناؤ اور نیور، یعنی اب یا کبھی نہیں۔ اس کتابچے میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست وقت کی ضرورت قرار دیا اور اس ریاست کا نام بھی پاکستان تجویز کیا۔ اس کتابچے کو انہوں نے گول میز کانفرنس کے شرکاء میں بھی تقسیم کیا جو کہ ہندوستان سے برطانیہ میں کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ چوہدری رحمت علی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ اور تہذیب ہے، اسی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کی بجائے پاکستانی ہونی چاہیے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہیں جو ہندوستان میں دوسرے بسنے والے لوگوں سے بالکل مختلف ہیں۔ دو قومی نظریے کے فروغ کے سلسلے میں ایک اور عظیم نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، جنہیں بابائے قوم، بانی پاکستان کے نام سے قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آپ بھی دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ اسی طرح 23 مارچ 1940 کو لاہور میں اقبال پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور کی تائید کرتے ہوئے آپ نے جو خطبہ صدارت دیا، اس میں بھی آپ نے دو قومی نظریے کی حمایت کی اور فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، ان کی جنگی کہانیاں، واقعات، ان کی شجاعت و بہادری کے قصے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، لہذا ان دونوں قوموں کو ایک ہی لڑی میں پرونا، ایک ہی سلطنت میں رہنے دینا برِ صغیر کی تباہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برِ صغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو تاریخی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے ایک بالکل درست اور صحیح قدم ہوگا۔ ان مسلمان اکابرین اور مفکرین نے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے انداز میں دو قومی نظریے کو اس طرح مسلم قوم میں اجاگر کیا
کہ مسلمان اس کی طرف مائل ہونے لگے اور آہستہ آہستہ یہ کاروان بڑھتا ہی چلا گیا۔ جیسا کہ کسی نے کہا، اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آگے چل کر مسلمانوں کے لیے پاکستان کا حصول ناگزیر ہو گیا اور اسے نظریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرہ کی تشکیل کا نام ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور معاشی قدروں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مسلمان قوم کے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں اسلام کی حکمرانی اور اتحاد بین المسلمین کی عملی کوششوں کا نام ہے نظریہ پاکستان۔ یہ نظریہ پاکستان اصل میں نظریہ اسلام ہی کی ایک جدید ترین شکل ہے، اور برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اس ذات عظیم کی برتری اور اس کے مطلق العنان ہونے کو نافذ کیا جائے، ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی اصولوں کو اپنایا جائے۔ یہی وجہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1948 کو بلوچستان کے شہر سبی کے مقام پر قیام پاکستان کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرمایا، آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر رکھی گئی ہے، اور یہ فلسفہ حیات ہے دین اسلام۔ پاکستان کی بنیاد دین اسلام ہی ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا سبب بنا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلامی نظریہ حیات ہی اصل میں نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے علامہ محمد اقبال نے کیا فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانان ہند کو بیدار کیا۔ پہلے آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن جب ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویے کو علامہ اقبال نے دیکھا تو جلد ہی وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، لہذا ان کا اپنا الگ وطن ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ 1930 میں علامہ محمد اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس ریاست میں اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ آپ نے اس مشہور خطبہ الہ آباد میں فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت موجود رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے مخصوص علاقوں کو ملا کر ایک ریاست قائم کریں، اپنی مرکزیت قائم کریں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال نے یہ دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا، جو کہ ہندوؤں کا یا کانگریس کا ایک تصور تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ایک ہی قومیت رکھتے ہیں،
یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ سارے ہندوستانی ہیں، یہ ہندوستانی قوم ہے۔ علامہ اقبال نے مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا اور اسلام کو ایک مکمل نظام تسلیم کیا۔ آپ نے واضح طور پہ فرمایا، انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ ان میں مسلمان ایک علیحدہ پہچان والی قوم ہے، لہذا تمام مہذب قوموں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں، ثقافتی اقدار اور سماجی اقدار کا احترام کریں۔ علامہ اقبال نے مسلمانان عالم کو ایک ملت قرار دیا اور ان کی قوت کا دار و مدار اسلام کو قرار دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے اشعار میں مسلم ملت کی اساس کا ایک حقیقی تصور پیش کرتے ہوئے فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اسی طرح علامہ اقبال ہی وہ مسلمان رہنما ہیں جنہوں نے مسلمانان ہندوستان کو مذہب اسلام کے ہر پہلو کو اپنانے اور رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ علامہ اقبال ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک ملت قرار دیتے ہیں۔ آپ نے دریائے نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر کی وادیوں تک کے مسلمانوں کو ایک ہونے، متحد ہونے کا پیغام دیا۔ چنانچہ آپ نے شورائے آفاق کلام میں فرمایا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی نظریہ پاکستان کے حوالے سے اپنے جذبات و خیالات کا مختلف مواقع پر اظہار کیا۔ آپ کے نظریے کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے مسلم اکثریتی علاقے مثلاً پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے، جہاں لوگ اپنے مذہب اسلام، تہذیب و روایات، اخلاقیات اور معاشیات کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، جہاں مسلمان آزاد ہوں اور اپنی اسلامی اقدار کے مطابق ملک اور حکومت کے نظام کو چلا سکیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1943 میں کراچی میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار کی گئی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ گویا قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح قائد اعظم نے مارچ 1944 میں طلبہ کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ علی گڑھ میں قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا، فرمایا، پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال۔ یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ پاکستان کے بننے کے بعد 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے یوں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ فرماتے ہیں، 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب وہ ایک حقیقت بن چکی ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد اقوام کی طرح رہ سکیں،
अपनी तहजीब व सकाफत को तरक्की दे सकें और इस्लाम के इज्तिमाई निज़ाम अदल के उसूलों पर अमल पैरा हो सकें। नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करते हुए कायद आज़म ने एक बार यूँ फरमाया, हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बा का हासिल करना चाहते थे जहां हम इस्लाम के उसूलों को आजमा सकें। कायद आज़म इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ज़बरदस्त हामी थे। यही वजह है कि 21 मार्च 1948 को ढाका के आवाम से खिताब करते हुए कायद आज़म ने फरमाया, हमें बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। आपने अक़लियतों को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और उनको मुनासिब हुकूक देने का ऐलान किया, क्योंकि इस्लाम की भी यही तालीम है। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना इस्लाम के मुआशी निज़ाम को एक बेहतरीन निज़ाम समझते थे। यही वजह है कि 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्ताह करते हुए कराची में आपने इरशाद फरमाया, मगरिब के मुआशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए ऐसे मसाइल पैदा कर दिए हैं जो हल तलब हैं। ये निज़ाम लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना है जो इस्लाम के सही तसव्वुर मुसावात और समाजी इंसाफ के उसूलों पर मबनी हो। नाज़रीन, आपने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पहली वीडियो मुलाज़ा की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की दीगर मुफीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद मालूमाती वीडियो पेश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनाए। आमीन।